اور मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से। आखिरी बात बस कर रहा था, बात समेटते। एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिक रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे, चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे, उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी है। इसलिए कि कुरान कहे वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया, हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां है ना, 4 बेटियां थी। और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बचे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बचे, उसको सुन ले। मेरा टाइम बोल तुम। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना? अर्ज करूं ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूं, आप उसको सुनो। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसर, है ना, ये तफसील। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, इसके साथ है जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहां सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, लेकिन बात कह रहा हूं। और मैं बात जो कह रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूं कि उलमा को ये हक होना चाहिए। अगर कोई खतीब, कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर या कान में उसकी इस्लाह कर सके, उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है, तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात ठीक बात कौन जाने? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को कयामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसुम को कब दिया। एक बात फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा,
لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نا، تو کہا پھر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے کچھ بچے آپ لے لیں کچھ بچے میں لے لوں اور آپ پال لیں میں پال لوں۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ۔ تو بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے، بتائیں بچپنے سے حضور نے پالا۔ اب اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو مولا علی کو جس نے پالا پوسا بڑا کیا، کپڑے لتے سب تربیت سب کی، جب اپنے بھائی کی شادی حضور کر رہے ہیں تو مولا علی کا خود کا گھر نہیں تو گھر دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس نئے گھر میں سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی بچپنے سے جس نے پالا ہے اسی کی تو ذمہ داری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، وہ داماد ہی نہیں تھا، وہ چچا صاحب بھائی بھی تھا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو بھائی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، اور گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو بھائی کا گھر بسانے کے لیے سامان کا بھی انتظام کیا۔ لوگوں نے اس کو غلطی سے سمجھ لیا کہ داماد کو نہیں دیا، بھائی نے اپنے بھائی کو، اور اگر تم بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہاری پیشانی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھائی حضور نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا، 2 رشتے تھے نا، اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایک تیسری بات چلے ٹھیک ہے، اگر علی مرتضیٰ کو دیا ہی داماد کو جہیز اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا؟ جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا کہ سنت ہے نا جہیز لینا دینا، تو علی پاک نے دیا، ثابت کرو۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جہیز دیا وہ ثابت کرو۔ ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، جب عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اگر نبی کا امامہ کانٹے میں الجھ جائے اور صحابہ کا نہ الجھے تو وہ الجھا کر کے کہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ سنتوں کے اتنے عامل تھے، تمہیں فرائض بھی سمجھ میں نہ آیا اور شادی کے موقع پہ لینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ جہیز سنت ہے۔ کس صحابی نے جہیز دیا بتاؤ؟ اگر سنت ہی تھا تو اس سنت پر انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غوث پاک نے کیوں عمل نہیں کیا؟ غریب نواز نے کیوں عمل نہیں کیا؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والی قوم اس پر کیوں عمل کر رہی ہے؟ سود کے لقمے کھانے والی قوم اس پہ کیوں عمل کر رہی ہے؟ فرائض سمجھ میں نہ آئے، جس نماز کے بارے میں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سمجھ میں نہ آیا اور یہ سنت سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے میری عرض یہ ہے، یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہوگا، ختم کرو، عہد کرو، ورنہ بیٹیاں اسی طرح ارتداد کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی، احتجاج کی دہلیز پر کچلی جاتی رہے گی۔ میری گزارش ہے اس لیے اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور مالدار لوگ شروعات کریں، مالدار لوگ جہیز نہ لیں، مالدار لوگ جہیز نہ دیں، مالدار لوگ شروع کریں گے، بااثر لوگ شروع کریں گے، ختم ہوگا، اور ایمان بچانے کی نیت سے شروع کریں۔ ایک تو یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے، آخری بات کر رہا تھا، بات سمیٹتے، ایک تو کہ لڑکیاں ڈائریکٹ مرتد ہیں، لیکن دوسری طرف مرتد ہونے کا ایک اور دروازہ کھلا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے۔ تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے، چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے، کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے۔ کوئی گستاخی نبی کی توہین، جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو، نبی کی گستاخی کیا ہے؟ بھئی آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، یہ گستاخی ہے۔
اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا، اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ، اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، باذنہ وسراجا منیرا، اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ اللہ کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی، اللہ ان کی شان یوں بیان کرے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل تیری زلفوں کی قسم، والنجم تیرے دانتوں کی قسم، لا اقسم بہذا البلد تیرے چلنے کی قسم۔ محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اگر وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر بھی پھینک دے تو قرآن اس پر بھی اتر آتا اور کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکی، ہاتھ تیرے تھے، پھینکنا ہمارا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ وہ نبیوں کا سلطان، ان کے بارے میں اتنی چھوٹی چھوٹی کہتا ہے، مولوی کہہ رہا ہے آج، کون کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے اچھی طرح سے، کیا آپ کے علاقے کے مولویوں کو میں نہیں جانتا؟ جو جن کو جانتا ہوں ان کے چہرے بتانے کہ میں ان کو جانتا ہوں یہ مجھے جانتا ہے، اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں امی امی امی، امی کا مطلب ان پڑھ، نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، کیا پاگل پن ہے؟ اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے ہیں، ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری، آپ کہتے ہیں مولویوں کا سوال، یہ مولوی لڑانے آتے ہیں، بھیا مولوی لڑانے نہیں آتا، مولوی تو یہی بات تو مومنوں کو صحابہ کو کہتے تھے، منافقین مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں، یہ باتیں وہ بکتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ بھائیو اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر کہہ مانے گی، گستاخ رسول کو شوہر مانے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ اچھا میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی، میں نے میری طبیعت میں نرمی بہت ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں، اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنے نہیں چاہیے۔ ایسے کام کو آگ لگے، لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے۔ ہم مصلحت کے قائل ہیں، مسلک فروشی کے قائل ہیں۔ طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے مگر موقف میں سختی ہونی چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہو جو گزشتہ صدی میں امام اہل سنت نے گیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے۔ ماحول دیکھ کر پوری مت باندھو، مجمع دیکھ کے باتیں مت کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ارے کہتے نکاح آپ کو پڑھانا ہے، ہم تو بدعقیدوں کے یہاں سے دوسری پارٹی سے لائے حضرت۔ میں نے کہا اچھا، تو کہا حضرت چند دن میں سنی بنا لیں گے۔ میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا جی، اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ، وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ گے؟ جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو، کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا، کتا ایک روٹی کھاتا ہے مالک کی وفاداری کرتا ہے، ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا۔ کہتے امی ہے ان پڑھ ہے، میں نے کہا پاگل ہوا ہے، پاگل ہوا ہے، پاگل ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ امی ہے ان پڑھ ہے، حضور ان پڑھ نہیں تھے۔ امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے، ام القرآ میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے۔ اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا، الرحمن علم القرآن، رحمان سے انہوں نے پڑھا، علم الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک؟ اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے،
کہ میرے نبی ماں والے تھے، یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی، ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں تھی۔ حضور ماں والا مطلب ماں والا، ام القرآن والا ماں والا، ام الکتاب والا بھی امی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ام الکتاب۔ اب آپ کہتے ہیں ان پڑھ، میں نے آخری بات کر دوں، چٹیا اس لیے کر دوں ورنہ ختم کر رہا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں، ان امی تھے، میں نے کہا بھائی امی تھے، اللہ کے شاگرد تھے، اللہ سے پڑھا تھا، لیکن حضور کا یہ فرمان نہیں سنا۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم، آقا نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم۔ ان پڑھ کہہ رہے ہو نبی کو، نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ میں علم کا، بولو میں علم کا، میں علم کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہریانہ۔ یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، جو سمجھ میں آ رہا ہے بول دو، اصلاح ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ شو روم جانا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ مراد آباد۔ اور مراد آباد میں نہیں ملتا تو کہاں جاتے ہو؟ دلی۔ اور دلی میں سب مل جاتے ہیں، کیوں؟ شہر کی تعریف بہار شریعت میں جہاں جمعہ کے قیام کے لیے بحث آئی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی، بہار شریعت میں بھی، ایک شہر کا ہونا بھی بیان کیا ہے، شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے کہ شہر کا ہونا، شہر اور شہر کی تعریف کیا بیان کی؟ شہر کی تعریف میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جس میں بازار ہو، جس میں بازار ہو، بازار۔ اردو کی کتابیں بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں، عالم بنانے والی کتابیں، اور تو فتاوی رضویہ میں بھی ہے۔ جمعہ کے لیے شہر ہو، اور شہر کے لیے ایک بات یہ بھی ہے، نشانی شہر کی کیا ہے؟ اس میں کیا ہو؟ بولو بھائی کیا ہو؟ بازار۔ اور بازار جو ہوتا ہے نا شہر کا، اس میں سب ملتا ہے۔ بولو بھائی کیا ملتا ہے؟ بازار میں۔ دلی میں آپ بازار میں جائیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ملتا، کیونکہ ایک بازار نہیں ہوتے، کئی بازار ہوتے ہے نا، یہ نہیں ملا تو وہاں نہیں ملا۔ اور ممبئی، دلی سے بڑے بڑے شہر میں بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں۔ اب سننا، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا گاؤں نہیں ہوں، علم کا شہر ہوں، اور شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ وہ بتا، اگر ہر علم چاہیے میرے پاس آؤ، سائنس یہاں سے ملے گی، ٹیکنالوجی یہاں سے ملے گی، الجبرا یہاں سے ملے۔ ارے الجبرا پہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، کسی اور زبان میں الف لام کے ساتھ کوئی بات کرتا ہو تو بتاؤ، یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا دیا ہوا ہے، یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا۔ نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں، لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا۔ تو نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ تو اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ اسی سے لگایا جائے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگاؤ۔ ارے جب دروازے کی یہ شان ہے، کہتے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تم زمین کے جتنے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھو، اسی عقیدے پہ قائم رہو۔ اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو، گستاخوں کے یہاں مت دو۔ اور آخری دو جملے، صرف نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخوں کو بھی، واہ واہ واہ، اہل بیت کے گستاخوں کو بھی بیٹی نہ دینا۔ کیونکہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں
کہ ایک شخص مر رہا تھا. توجہ, شفا کو اگر مانتے ہیں قاضی ایاز کے تو سن لو. ایک شخص مر رہا تھا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو وہ کہتا تھا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. میرے بھائی, جو ابو بکر اور صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے, صرف گستاخی نہ کرے, صرف بیٹھے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمے ہے ایمان کیسے بچاتے ہو. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. میرا وقت پورا ہوا, 2 منٹ میں نے زیادہ لی, اس کے لیے مطلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی جانا نہیں, محفل جاری رہے گی. ایسی محفل سجنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے. ابھی مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے. ہم لوگ اس لیے جلدی آ گئے کہ جلدی جائیں گے تو جلدی محفل شروع ہو جائے. ہم لوگ پبلک دیکھ کر نہیں آتے. ہاں, 72 بھی ہو نا, وفادار چلیں گے. لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا, آپ سب آ گئے ماشاءاللہ. ہم تو ماشاءاللہ 8:30 یا 8:35 سے یہاں کے بیٹھے ہیں. ہاں الحمدللہ. مفتی صاحب بھی تقریباً 8:45 کے قریب آ گئے, 8:45 یا 9 کے آس پاس وہ بھی آ گئے. تو یہ علماء پہلے, اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ایسے ہی کرو. ابھی کچھ کسی کے ستانے اور یہ کسی کے پریشر میں کرتے ہو, لیکن محفل کا مزاج بنا لو. مغرب کے بعد یا عشاء اول وقت میں پڑھ کے شروع کرو, 11, 11:30, 12 تک کی محفل ختم کرو. تم بھی فجر پڑھو, ہم بھی فجر پڑھ لیں. ورنہ مقرر تو بیچارہ جاگ کر کے فجر پڑھ لیتا ہے, تو صبح وہ ظہر تک سوئے گا. لیکن آپ کو تو کام پہ جانا ہے. فجر جو روز پڑھتا ہے وہ بھی ہمارے جلسے کی وجہ سے پڑھنی پڑتی. اگر ایک کی بھی فجر ہمارے جلسے کی وجہ سے ترک ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار بھی پکڑ میں آئیں گے اور چھوڑنے والا بھی پکڑ میں آئے گا. اور کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور فجر کی ایک نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے, دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے 3 بجے تک 2 بجے تک مت جگایا کرو, جلدی جلسے ختم. جلسے دیر تک چلانا کمال نہیں ہے, جلسے میں اچھا پیغام دینا یہ کمال. بے شک, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.